सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। 25 दिसंबर सन 2024 खुश आमदीद कहते हैं आप अहबाब को। आज 25 दिसंबर जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और साथ साथ हमारे क़ायद हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी यौम विलादत है। मसीही बिरादरी क्या तमाम आलमीन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत बसआदत मुबारक हो, और साथ साथ बाबा कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत भी बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत ईसा इब्न मरियम की विलादत एक मोजज़ाती वाक़या है जो कुरान मजीद और दीगर इस्लामी रिवायात में तफसील से बयान किया गया है। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि एक नेक और पाक बाज़ खातून थीं, उन्हें अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी इंसानी वास्ते के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए मुंतखब फरमाया। विलादत की तफसील कुरान पाक में मौजूद है। फ़रिश्ते की जानिब से बशारत मिली, अल्लाह ताला ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बेटे की खुशखबरी दी और कहा कि मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है जबकि न किसी मर्द ने मुझे छुआ और न मैं बदकार हूँ। फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से हमल हुआ और वो लोगों से अलग होकर एक दूर जगह चली गईं। विलादत के वक्त उन्होंने खजूर के दरख्त के नीचे पनाह ली। सूरह मरियम में इसका ज़िक्र है। और दर्द-ए-ज़ा उन्हें एक खजूर के तने के पास ले आया। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। तब उनके नीचे से आवाज़ आई कि गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिला, ये तेरे ऊपर पक्की और ताज़ा खजूरें गिरा देगा। सामीन इकराम, न्यूयॉर्क में मुक़ीम हमारे अहले क़लम शायर जनाब नसीर वारसी साहब तहरीर फरमाते हैं, उनके बचपन का मौज़ा के विलादत के बाद जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे के साथ कौम के पास वापस तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने सवाल किया कि ये बच्चा कहाँ से आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो कि उस वक्त गोद में थे, अल्लाह ताला के हुक्म से बोलना शुरू कर दिया और अपनी नबूवत और मौजज़ाती विलादत की वजाहत की। बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। सामीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह की कुदरत का अज़ीम मौजज़ा है जो बग़ैर बाप के हुई। ये वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम का मज़हर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। आपने अपनी कौम को ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आए। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका व मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। कुरान करीम में 2 ऐसे अंबिया हैं जिन पर खुदा ने 3 सलाम भेजे हैं।
ولادت کے موقع پر، وفات کے موقع پر اور قیامت کے دن مبعوث ہوتے وقت۔ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک حکمران کی ہوس رانی کے نتیجے میں شہید ہو گئے، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے وقت ان کا ذکر کیا تھا۔ دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور خدا کی نشانیوں میں سے قرار پائے۔ مسلم امہ ان کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں جو مخلوق خدا کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث ہوئے، ایک مدت تک زمین پر رہے، پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت آپ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عامل ہوں گے، ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر وصال فرما کر مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ بنت مریم عمران کے بیٹے تھے، مریم بنت عمران جو کنواری ماں بنی تھی۔ قرآن پاک اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مریم علیہ السلام کا بیٹا کہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ انبیاء کی ذریت میں سے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی وراثت سے انبیاء کی ذریت قرار دیا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی داستان قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 45، 47 اور 59، نیز سورہ مریم کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 36 میں ذکر ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق خدا کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو اولاد کی بشارت دیتا ہے۔ بس ہم نے اس کی طرف اپنی جانب سے روح یعنی فرشتے کو بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ حضرت مریم نے کہا، اگر تو پرہیزگار آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے پروردگار کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ فرشتے نے کہا، حکم یہی ہے، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ وہ کام میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ انجیل لوقا میں مذکورہ بالا جو بات عبارت سے مشابہ عبارت میں اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں ایک باکرہ لڑکی کی طرف۔ اس باکرہ لڑکی کا نام حضرت مریم۔ پس فرشتہ ان کے یہاں آیا اور کہا، اے مریم، خوف محسوس مت کرو، کیونکہ تم خدا کے یہاں نعمتوں سے بہرہ مند ہو، اور تم حاملہ ہوگی اور ایک لڑکا تجھ سے پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں آج تک کسی مرد کو پہچانتی تک نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، روح القدس آپ پر نازل ہوں گے اور خدا کی قدرت آپ پر سایہ کرے گی۔ حضرت مریم کتنی مدت تک حاملہ رہیں، اس حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، جن میں کئی گھنٹوں سے کئی مہینوں تک کا ذکر بھی ہے۔ حضرت مریم کھجور کے ایک خشک درخت کے پاس وضع حمل کرتی ہیں، پھر اس درخت کو ہلاتی ہیں تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا ہے، یعنی اس میں کھجوریں آتی ہیں۔ حضرت مریم تازہ پکے ہوئے کھجوروں کو تناول فرماتی ہیں۔ ان کی قوم کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ خدا کے امر سے سکوت اختیار کرتی ہیں۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کے پاس لے جاتی ہیں تو ان کی طرف سے سرزنش کی جاتی ہے
اس وقت حضرت عیسیٰ گویا ہوتے ہیں اور اپنی نبوت کی خبر دیتے ہیں۔ معجزات، انعامات اور فضیلتوں کے بیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جذام اور کوڑھ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 46۔ تحریر جناب نصیر وارثی صاحب، نیو یارک میں مقیم، ہمارے اہل قلم اور شاعر کی تحریر بحوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی سماعتوں کے سپرد کی۔ آج 25 دسمبر مسیحی برادری بالخصوص عید منا رہی ہے، اور پورے عالمین کے لیے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت مبارک ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یوم ولادت ہے آج 25 دسمبر کو۔ پاکستانی قوم کو بھی مبارک ہو۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا عرض کیا جائے کہ بابا قوم کو پہلے شاعری کے ذریعے خراج پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہوگی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاعر نے فرمایا کہ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، قرآن کا سبق یاد دلایا ہمیں جس نے، رستے پہ اخوت کے لگایا ہمیں جس نے، وعدہ جو کیا کر کے دکھایا ہمیں جس نے، یہ پاک وطن حق سے دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کے والد ماجد جناح پونجا ایک تاجر تھے۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد ہمارے قائد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن کر واپس تشریف لے آئے۔ ہمارے قائد یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک قابل ترین نڈر اور ایماندار وکیل تھے۔ وہ اپنی تعلیمی قابلیت اور انہی خصوصیات کی بنا پر بہت جلد ایک مشہور وکیل کی صورت میں سامنے آئے۔ قائد اعظم ان دنوں پاک و ہند میں انگریزوں کی، جب قائد اعظم وہاں سے تشریف لے آئے، ان دنوں پاک و ہند میں انگریزوں کی حکمرانی تھی، لہٰذا پاک و ہند کے لوگ انگریزوں سے آزادی کی جد و جہد کر رہے تھے۔ ہمارے قائد اعظم اس جد و جہد میں شریک ہوئے، اور چونکہ وہاں دو قومیتیں تھیں، لہذا ہمارے قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور سیاسی بصیرت اور قابلیت کے پیش نظر مسلم لیگ کی قیادت ہمارے قائد کے حصے میں آئی۔ قائد اعظم نے انگریزوں سے پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور باور کیا کہ پاک و ہند میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں، اور ان دونوں ہی قومیتوں کو الگ آزاد وطن چاہیے جہاں وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جبکہ دوسری قوم کی جانب سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی گئی، لیکن اس مخالفت کے باوجود ہمارے قائد نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور بالآخر قائد اعظم اور ان کے تمام تحریکی ساتھیوں کی جد و جہد رنگ لائی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار وطن کی حیثیت سے ابھرا۔ ہمارے قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور قوم کو محنت اور ایمانداری سے درس دیا، ایمانداری کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو دنیا نے مانا، اور آج ہم اپنے قائد کا یوم ولادت منا رہے ہیں 25 دسمبر۔ پھولوں کے رنگوں سے ہاتھوں کی تختی پر لکھا تیرا پیام، قائد تجھے سلام۔ حرف ہے تیرے خوابوں جیسے، روشن روشن تاروں جیسے، حرف کے ملنے سے ابھرے تیرا نام، قائد تجھے سلام۔ پھول گلاب کی خوشبو ان میں، ایک انوکھا جادو ان میں، کلیوں کے کھلنے سے مہکیں گلیاں بام، قائد تجھے سلام۔ حرف دلوں کو جوڑنے والے، کفر کا جادو توڑنے والے، ہونٹوں کے ہلنے سے جاگے خاص و عام، قائد تجھے سلام، قائد تجھے سلام۔ سامعین کرام، آج 25 دسمبر ہے، اور اس موقع پر پاکستانی قوم اپنے قائد کو خراج پیش کر رہی ہے ان کے یوم ولادت کے موقع پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے سلسلے میں بالخصوص مسیحی قوم عید منا رہی ہے۔ انہیں عید مبارک ہو۔ آئیے ایک کلام پیش کرتے ہیں، اور کلام ہے قائد اعظم کی نسبت۔ آئیے سماعت فرمائیے یہ کلام۔ قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، پچیس دسمبر سن 2024۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آپ کا بے حد شکریہ
کہ آپ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ جو پروگرامز پیش کیے گئے اس میں آپ نے بھرپور ساتھ دیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج 25 دسمبر کے حوالے سے شاعری کا بھی سلسلہ رہے گا، لیکن اس وقت نہیں۔ بہت شکریہ علی نواز صاحب، شوکت رفتہ صاحب، زین خان صاحب، محمد رافع صاحب، نسیم اعظمی صاحب، جمیل قمر صاحب، علی کوثر صاحب، سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، محمد عاشقین خان صاحب اور پسران من ابراہیم عابدی، سید دلاور عباس عابدی، محمد موسیٰ عابدی، یوسف عابدی، ماشاءاللہ جیتے رہیں۔ محترمہ سحر اعظم صاحبہ جیتی رہیے۔ سفر ندیم زہری، انجم صاحب، آفتاب مستر صاحب، ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، جناب چاند محمد بھائی، محترمہ تبسم ملیحہ آبادی صاحبہ، نواز بٹو صاحب، لکھ تھورا، یاسمین یاس صاحبہ بہت شکریہ، ساحل حنیف صاحب بہت شکریہ، مقصود اختر صاحب بہت شکریہ، حمیرہ ارا بہت شکریہ، ابن عظیم فاطمی صاحب بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں جملہ احباب۔ قاری فیض رسول صاحب بہت بہت شکریہ سر۔ نسیم اعظمی صاحب جیتے رہیے۔ محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ بہت شکریہ۔ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ 25 دسمبر کے حوالے سے آج یوم ولادت ہے، بھلا کس کا؟ آپ کا؟ جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ ویسے ہمارے ملک کی معروف شاعرہ محترمہ عشرت آفرین صاحبہ کا بھی آج یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ، جن کی کلیات زرد پتوں کا بن، اور یہ علی سردار جعفری صاحب مرحوم کی بہو بھی ہیں۔ ان کے عشرت آفرین صاحبہ کے کلام پیش کیے جائیں گے اور شاعری سچ بولتی ہے پروگرام میں حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ سر دست اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اور پیغام یہی ہے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے کہ ہماری مسیحی برادری جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، ہم وطن ہیں۔ تاہم پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں مسیحی برادری ہے ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر، اور یہی پیغام ہے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ واجب الاحترام ہے، سب کے مذاہب کا، عقیدوں کا، مسالک کا احترام کیجیے، اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی سے اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ملاقات ہوتی ہے پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں انشاءاللہ، ساتھ دیں گے۔ اور شوکت رفتہ صاحب، ویسے تو پروگرام رات شب 10 بجے ہوتا ہے، آپ نے وقت معلوم کیا۔ پروگرام شاعری سچ بولتی کا جو وقت ہے پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے شب ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جملہ احباب جیتے رہیں، سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ دسمبر کی یہ سرد خصوصاً راتیں
دن میں تو دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ ضرور لیجیے پشت سے، اور پانی پینا کم کر دیتے ہیں، پانی ضرور پیجیے دن بھر، کیونکہ بندہ اندر سے خشک ہونے لگتا ہے اور پھر ہارٹ اٹیک وغیرہ کا بھی خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ پانی کم پینا کر دیتے ہیں لوگ، سردی کے موسم میں پانی بہت کم پیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بندہ اندر سے خشک ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا ٹھنڈا پانی نہ پیجیے، لیکن سادہ پانی ضرور پیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ مسیحی برادری آپ کو کرسمس کی مبارکباد، اور پوری قوم کو بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت مبارک ہو۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں انشاءاللہ رات 10 بجے۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔